अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयदा इरम के संग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि सक्सेसफुल एजुकेशनल सिस्टम या सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। क्योंकि आजकल मैं रिसर्च कर रही हूँ, कुछ प्लानिंग कर रही हूँ कि अगर कोई छोटा सा एजुकेशन सेटअप लगाया जाए तो उसका स्टार्ट किस तरीके से लिया जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च की है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या ख़ास बात है और इनके रिज़ल्ट चेक करते हैं। रिज़ल्ट भी इनके अपने स्कूल के बनाए हुए इम्तिहानों से नहीं चेक करेंगे, बल्कि प्रोग्रामिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा से हम चेक करेंगे। और ये वो टेस्ट होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अच्छा, ये वो टेस्ट होता है जो दुनिया के जिसमें तमाम जो बड़े बड़े एजुकेशन में बहुत बड़े नाम पहचाने जाते हैं, वो एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, वो एजुकेशन मुल्क हैं, वो शामिल होते हैं। और इस एज में जो स्टूडेंट की लिमिट होती है वो 15 साल होती है और इसमें 3 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं। अच्छा, जो ये पीसा टेस्ट होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ठीक है, इनमें जिन सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं वो तमाम उन कंट्रीज़ में सेम ही पढ़ाए जाते हैं। इनमें जो जिन सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं उसमें होता है साइंस, मैथ्स एंड रीडिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं और इसी में ही बच्चे को जो है ना उसको देखा जाता है कि बच्चा इन 3 सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वो कंट्री है जो इन 2000 से लेके 2012 तक ये कंट्री है फिनलैंड, जो पीसा टेस्ट में सबसे नंबर 1 रही है। इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 5.5 मिलियन है, मतलब 55 लाख लोगों का मुल्क। और उसमें दुनिया के तमाम जो जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं 2000 से लेके 2012 तक एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड सबसे ऊंचे दर्जे पे रहा है। तो ये एक ग्राफ दिखा रही हूँ, इस ग्राफ की मदद से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने पीसा टेस्ट में स्कोरिंग की है 2000 से लेके 2012 तक। तो फिनलैंड वो मुल्क है जिसने यूएसए को, कनाडा को, यूके को, जो बड़े बड़े एजुकेशन में अहम ममालिक समझे जाते हैं, उनको पीछे छोड़ के रख। अच्छा, तो इसमें जो है फिनलैंड ने 2000 से लेके 2012 तक साइंस, मैथ्स और लिटरेसी में टॉप क्लास में रहा। मगर 2015 के टेस्ट में फिनलैंड के टेस्ट कोई इतने अच्छे साबित नहीं हुए, मगर फिर भी फिनलैंड टॉप 5 मुल्कों में है। तो ये वो वाहिद मुल्क है जिसने 12 साल तक पीसा टेस्ट पर राज किया। तो इसका जो सबसे पहला उसूल है इस मुल्क का वो ये है कि इसमें जब बच्चे की उम्र 7 साल तक होती है वो किसी भी किस्म के स्कूल नहीं जाता, क्योंकि वो घर पे ही रहता है, अपनी नानी से, दादी से, बड़े बहन भाइयों से सीखता है। तो ये वो 7 साल की उम्र बच्चा अपने बड़ों से सीख रहा होता है। ठीक है, वो पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपने बड़ों से सीखें। किसी किस्म का कोई जहनी प्रेशर नहीं दिया जाता है। 7 साल तक, जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है फिर उसे स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, मगर उससे पहले वो अपने घर में ही अपने बड़ों से सीख रहा होता है। वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करता है, उसको आज़ादी होती है कि वो आराम से खेले, अपनी एक्टिविटीज़ करे, किसी भी किस्म की इंडोर या आउटडोर गेम्स खेले, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ों से वो अपने बच्चों के जहन को उजागर कर रहे होते हैं। तमाम मुल्कों की हेडलाइंस अभी जो है फिनलैंड के एजुकेशन के मुतालिक होती है और वो चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम अपने मुल्कों में लेकर आएँ। तो ये एक यूएस की हेडलाइन है कि उन्होंने कहा है कि व्हाट द यूएस कैन लर्न फ्रॉम फिनलैंड वेयर स्कूल स्टार्ट्स एट एज ऑफ 7। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं ये सब आहिस्ता आहिस्ता फिनलैंड की स्ट्रेटजी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम भी जो है फिनलैंड की स्ट्रेटजी को अपनाकर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएं एजुकेशन के मैदान में। ठीक है, तो पीज़ा है ये जो है इस टेस्ट में जब इन ममालिक ने देखा है कि भाई ये तो फिनलैंड इतने सालों से 12 सालों से धाक जमा के बैठा है, तो हम भी इस स्ट्रेटजी को अपना।
اس کے ساتھ ساتھ فن لینڈ اپنے بچوں کو کھانا جو اسکول کے بچے ہوتا ہے 1953 سے جو کھانا ہے ان کو اسکولوں میں فری دیا جاتا ہے، اور ان کے کھانوں میں اب ریپیٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ممالک میں، کہ دیکھا جائے کہ انگلینڈ میں بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ میں کس طرح کا کھانا بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک ڈاکومنٹ پڑھا تھا فن لینڈ کا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانے میں کیا دیتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہیلدی چیزیں ہوتی، ابلا ہوا آلو ہوتا ہے، بوائلڈ سبزیاں بھی ہیں، کچی سبزیاں بھی ہیں، فش کا ایک پیس بھی ہے، روٹی جیسے وہ بریڈ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور دودھ کا ایک گلاس ہے۔ تو یہ وہ میل ہے جو بچوں کو دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے بھی ان کے اچھے نمبر آنے پر بہت زیادہ اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ فن لینڈ میں ہر چیز فری ہے۔ دیکھیں یہ لنچ، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں لنچ فری دیں گے، یہاں تو ٹیچرز ہی بچوں کے لنچ پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ آج بچہ اپنے لنچ باکس میں کیا لے کر آیا ہے۔ افسوس ہے اس بات۔ فن لینڈ میں بچوں کے لیے تمام اسٹیشنری فری ہے، چاہے وہ اسکول بیگ ہے، لنچ باکس ہے، پانی کی بوتل ہے یا بکس ہے، یہ سب کچھ فری ہے، یہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہمیں اسکول سے ہی بکس وغیرہ خریدی جاتی ہیں، اول تو پورا 6 مہینے گزر جاتے ہیں، بازاروں میں بکس اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہیں، اور پیرنٹس مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہر سال جو ہے نا کوئی بک تو چینج ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ موازنہ کریں کہ فن لینڈ میں ہر ایک اسٹیشنری بچے کے لیے بالکل فری ہے، یہاں تک کہ ایجوکیشن تک فری ہے، لنچ بھی فری ہے۔ اور تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھیں گے جب ان کی گورنمنٹ اس کا اتنا زیادہ ساتھ دے رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر ایک کتاب لینے جائیں تو وہ کتاب اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اگر کسی کے 4 بچے ہوتے ہیں تو وہ 4 بچوں کے اسٹیشنری خریدتے تو ان کی کمر تک ٹوٹ جاتی ہے، اور 5 مہینے تک تو بکس اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہیں بازاروں میں۔ تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ مگر ایک ٹرائی ضرور لے سکتے ہیں، بجائے اپنا بینک بیلنس بھرنے کے اگر ہم ایک ٹرائی لیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس بات پر۔ انگلینڈ میں اسکول یونیفارم پر بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے۔ جب بچہ 7 سال کی عمر میں وہاں ایڈمیشن لیتا ہے، 7 سال سے پرائمری مینز جب تک کہ اس کی عمر 14 سال نہیں ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسکول یونیفارم اسے نہیں الاؤ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی کسی بھی سمپل سے ڈریس میں آ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، چاہے وہ جینز ہو، چاہے وہ ہاف پینٹ ہو، چاہے وہ پجامہ ہو، کسی بھی ڈریس میں آ سکتا ہے۔ وہاں پر ان کا فوکس پڑھائی پر ہوتا ہے، اور یہیں سے وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایکویلٹی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی کسی طرح کے بھی کپڑے پہن کر آئیں، آپ کو کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اسٹیچو نہیں بنایا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ کلاسز بھی بہت آرام دہ ہوتی ہیں، انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ بین بیگ پر جب بچے بیٹھتے ہیں تو بہت ایزیلی پڑھتے ہیں، ان کو بالکل اسٹیچوز کی طرح نہیں بٹھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے بیٹھ کے پڑھو، یہی تمہاری سیٹ ہے، یہاں سے ہل نہیں سکتے ہو، 3 ٹیبل پر ایک ہی بچہ بیٹھے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک ٹیبل پر 4 بچے بیٹھیں گے۔ آپ پڑھیں، آپ کا بس رجحان پڑھائی ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے بیٹھ کر پڑھیں، مگر آپ پڑھیں ایک اچھے کمفرٹیبل ماحول میں، چاہے وہ کلاس روم میں پڑھیں، چاہے وہ کلاس روم سے باہر پڑھیں۔ صرف کلاس روم تک ہی وہاں کی پڑھائی منحصر نہیں ہوتی ہے، بچوں کو باہر لے جایا جاتا ہے، ماحول سے متعارف کرایا جاتا ہے، ان کو باہر بھی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اس سبجیکٹ کو اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ان کو کلاس روم سے باہر لے کے جایا جاتا ہے، ان کو خوش رکھا جاتا ہے، ان کو ہر طریقے سے خوش رکھا جاتا ہے۔ اور یہیں سے دیکھیں، اب آپ کو اس پکچر میں ڈسپلن نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر ہیپینس نظر آ رہی ہے، اگر ہیپینس سے ہی ڈسپلن کریٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں دیا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں بچوں کو ہوم ورک دینا ایک کرائم سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسکول سے چلے جائیں تو باقی ٹائم وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کو کلاس روم میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنالوجی سے متعارف کرایا جاتا ہے، ان کو سوشل میڈیا سے متعارف کرایا جاتا ہے، ان کو ہر ایک چیز جو ہے پریکٹیکلی دکھائی جاتی ہے، صرف کتابی باتیں رٹوائی نہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ رٹوانا تو وہاں پہ کرائم ہے، رٹوائی بالکل بھی نہیں جاتی ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، آبزرو کرایا جاتا ہے کہ آبزرو کر کے سیکھیں۔ اچھا، فن لینڈ میں ایک
پیریڈ کے بعد 45 منٹ کے کسی بھی پیریڈ کے بعد 15 منٹ کی بریک دی جاتی ہے، اور بریک میں وہ ڈیفیوز، ان کا جب مائنڈ ہے وہ ڈیفیوز موڈ میں جاتا ہے اور نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایکویلٹی وہاں پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فیوریٹ بچہ ہے، یہ اس طرح کا بچہ ہے، ایکویلٹی ہے، سب بچے برابر ہوتے ہیں وہاں پہ، سب بچوں کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ فیورزم ہو کہ یہ بچہ تو بس بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ یہی پروکٹر بنے گا، اس کے نہیں، سب وہاں پہ ایکول ہوتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ 7 سال سے 13 سال تک وہاں پہ پڑھ رہا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی ایگزام نہیں لیا جائے گا، 14 سال میں بھی کوئی ایگزام نہیں لیا جائے گا، 15 سال میں وہ پیزا کے ٹیسٹ میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک ہی ٹیچر جو ہے، جب بچہ 6 سال کی عمر میں ایڈمیشن لیتا ہے تو 6 سال سے 13 سال تک ایک ہی ٹیچر ان کی سائنس کی بھی ہوتی ہے، ان کی سوشل اسٹڈیز کی بھی ہوتی ہے، ان کی لنگوسٹک کی بھی ہوتی ہے، ہر ایک سبجیکٹ کی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے جو 6 سال تک ان کے ساتھ رہتی ہے، وہیں پر ان کو پڑھاتی ہے۔ اس سے ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس سبجیکٹ میں بہت زیادہ بریلینٹ ہے اور کون سا بچہ کس سبجیکٹ میں تھوڑا ایوریج ہے، اس پہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر نہیں ہے کہ 8 قسم کی ڈیفرنٹ ٹیچرز آ رہی ہیں جو بیچاریاں ان کو پڑھا رہی ہیں، بچہ ایک کے بعد ایک ٹیچر سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو دوسری ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں جو ان کو آگے زندگی میں بہت کام آتے ہیں۔ تو ہنر تو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ بچے صرف چھوئی موئی بن کر، صرف ایک ہی کتابی کیڑا بن کر نہ بیٹھے رہیں، وہ آگے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں اور میں سیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ یہاں پہ جو اسکول کا دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے 45 منٹ کا ہے، اس کے بعد بچے 12 بجے تک اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور نو ہوم ورک ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سیٹ پر 10 لوگوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ فن لینڈ میں ایز اے ٹیچر جاب کرے گا تو بہت مشکل ہے جناب۔ وہاں پہ ٹیچر کی بالکل بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اور ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہیں۔ ٹیچر جو ہیں وہ 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں ہفتے میں، ایک دن میں 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے جو ہے ہر ہفتے 2 گھنٹے وہ پروفیشنلی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ 2012 میں فن لینڈ میں ٹیچرز کی جو سیلری تھی وہ $3000 تھی۔ یہ میں 2012 کی بات ہو رہی ہے کہ $3000 ان کی سیلری تھی۔ بڑی پروفیشنل کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتی تھی اور ان کا ماسٹرز ہونا مسٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ابھی بھی ماسٹر ہونا ان کا مسٹ ہے، اور ان ٹیچرز کو ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس ٹریننگ سے ان کی اور ایبیلٹی کو انہینسمنٹ ملتی ہے اور زیادہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں اور بچوں کو پڑھانے میں بہت تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں ریسرچ کر رہی ہوں آج کل ان چیزوں پر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔